तबवीब पढ़ रहे थे कि इल्म उसूल की तबवीब के बारे में हमने आखिर में अयतुल्लाह सिस्तानी की तबवीब पढ़ी। उन्होंने कहा कि तबवीब को हम दो महवर से कर सकते हैं। पहला क्या था? हज्जियत और दूसरा एतबार। तो हज्जियत हमने पढ़ लिया। एतबार से वो जो है इसको जो तकसीम करते हैं उसमें जो असल मसला है वो यही है कि वो जो हमारे पास मुतारफ तरीक़े हैं उससे ये बहुत हट के है बिल्कुल ही। अगर इसको हम देखें जिस तरह उन्होंने इसको तकसीम किया है तो वो कहते हैं कि ये हकीकत में हम इस इल्म को क्यों हासिल करते हैं। ये मुकद्दमा है इल्म फ़िक़्ह का। इल्म फ़िक़्ह में हम क्या करना चाहते हैं? हम इस्तेमाल हुक्म करना चाहते हैं। हुक्म क्या है? हुक्म एतबार। जब हुक्म एतबार है तो फिर हमें एतबार के हिसाब से इस सारे अबहास को चलाना पड़ेगा। जब हम एतबार के लिहाज से चलाएं तो फिर वो 15 अक़साम बनाते हैं कि इल्म उसूल की जो तबवीब है वो इस तरह होगी। अब आप इसमें देखें, आपको इस तबवीब में कहीं इल्म उसूल नज़र आ रही है या इल्म उसूल नज़र नहीं आ रही? राफ़िद में ये मौजूद है, तफसील वहाँ पढ़ लें। अभी हम सिर्फ आपको एक खुलासा सा पेश कर रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले हम तारीफ़ुल एतबार करेंगे कि एतबार किसे कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे तक़सीमुहु लिल एतबार अल अदबी वल क़ानूनी। ये जो एतबार है, एतबार अदबी और है, एतबार क़ानूनी और है। तीसरी बहस हम करेंगे अल इलाक़ा बैन अल एतबारैन, ये एतबार क़ानूनी और एतबार अदबी में जो वो है रिश्ता क्या है, इलाक़ा क्या है। फिर असलूब जअल लिल एतबार अल क़ानूनी, हमें तो एतबार क़ानूनी से काम है, अदबी से काम नहीं है। तो असलूब जअल क्या है। फिर मराहिल एतबार अल क़ानूनी, एतबार क़ानूनी के मराहिल क्या है। फिर अक़साम एतबार क़ानूनी क्या है। उसूल नजर आ रहा है इसमें। उसके बाद अल अलाक़ा बैन हाज़िल अक़साम, इन अक़साम के दरमियान क्या इलाक़ा है। फिर अक़साम क़ानूनी तकलीफ़ी वल क़ानून वज़ई, कानून तकलीफ़ी क्या है और कानून वज़ई क्या है, इस पर हम बहस करेंगे। फिर अवारिज़ अहकाम क़ानूनिया पर हम जाकर बहस करेंगे। फिर वसाइल इबराज़ हुक्म क़ानूनी क्या है, हुक्म क़ानूनी को इबराज़ करना है, ऐलान करना है, उसके नोटिफिकेशन देना है, उसके वसाइल क्या है, उस पर हम बहस करेंगे। फिर वसाइल इस्तिक्शाफ पर बहस करेंगे। जो भी वो है हुक्म क़ानूनी है उसको अगर क्या करना है, इबराज़ करना है, इस्तिक्शाफ करना है। ऐलान तो कर दें, नोटिफिकेशन तो कर लिया, अब जिन्होंने इस्तिक्शाफ करना है, मालूम करना है, वो यहाँ से आएंगे। फिर वसाक़त हाज़िल वसाइल, ये जो इस्तिक्शाफ के लिए वसाइल है इनमें से कौन से सही है, कौन से सही नहीं है, कौन से मोतबर है, कौन से मोतबर नहीं है। अत-तआरुज़ अल-इस्बाती व सुबूती बैन वसाइल अल-इक्तिशाफ, सबूत में और इस्बात में जो वसाइल इक्तिशाफ है वो अगर तारुज़ कर दें तो क्या होगा। ठीक। अत-तनाफ़ी बैन अल-एतबारात अल-क़ानूनिया हिन तदबीर, तदबीर करते हुए जब ये जो आपके एतबारात क़ानूनिया हैं अगर ये तारुज़ कर जाए तो फिर हमने क्या करना है। तायीनुल क़ानून इंद फ़क़्दिल वसीलतिल एलामिया, अगर वसीला एलामिया नहीं आया है उस वक्त आपने कानून का तायीन कैसे करना है। ठीक। इसमें उसूल कहीं था ये। अच्छा, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो सारा उसूल होगा, यानी यही उसूल सारा इसी इन ताबीर के अंदर जो हमारे लिए गैर मानूस है उनके अंदर उसूल को डाल दिया है। यानी तायीन अल क़ानून इंद फ़क़्दिल वसीलतिल एलामिया का मतलब क्या है, अस्ल अमली है ना, ताबीर तब्दील हुई है ना। ठीक। उससे अगर आप ऊपर चले जाएं, तारुज़ बैन अल-इस्बाती व सुबूती बैन वसाइल इक्तिशाफ क्या है, तारुज़ अदिल्ला है ना। वसाइल इस्तिक्शाफ क्या है, ये जुनून मुअतबरा कि ये जो है खबर वाहिद है, शोहरत है, वालेकुम सलाम, इजमा है, ये वसाइल इक्तिशाफ है। इनको देखना है कि ये कश्फ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक। इसी तरह अब ऊपर चले जाएं, सारा बातें वही हैं, लेकिन उसके टाइटल में फर्क, तरतीब में यकीनन फर्क आ जाएगा।
یعنی جو ہم جن چیزوں کو جہاں اصول اس میں رکھتے تھے، اصول آخر میں، اس طرح ہم ان کو اس تبویب میں نہیں رکھیں گے. اس میں جگہ تبدیل ہو جائے گی، آبھاس جو وہی ہیں وہی رہیں گی. ٹھیک. اور اس کے بعد پڑھ لیں اس کو، میں تھوڑا بہت میں نے ضرور کیا لیکن ہم اس کو نہیں کرتے. باتیں وہی ہیں. اگر آپ اسی کے ذیل میں بھی آگے، کیونکہ اس تبویب کے مطابق انہوں نے اصول کو مرتب نہیں کیا، صرف تبویب کیا. اس تبویب کے مطابق انہوں نے اپنی رافت بھی آگے نہیں چلی. پہلی جلد کے بعد میں نے نہیں دیکھی، دوسری جلد میرا نہیں خیال آئی ہو، یا شاید دوسری آ گئی ہو. پورا دورہ ان کا نہیں آیا باہر. ٹھیک. پورا دورہ آئے گا بھی تو اس نہج پہ نہیں ہوگا. ٹھیک. وہ واپس چلا جائے گا کس نہج پہ؟ وہی مرحوم آخون کے نہج پہ چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے مرحوم آخون کے نہج پہ جانے کی؟ اس لیے کہ پہلے جتنا کام ہوا ہے وہ سارا اسی نہج پہ ہوا ہے. ٹھیک. ابھی ہم نے جب نئی تعبیرات اختیار کی تو ہمیں بات سمجھ میں آئی نہیں رہی تھی ہے کیا، یہ کہاں ہے. باقی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ جو ایک مشکل شہید صدر کے ساتھ پیش آئی ان کے حلقات کے ساتھ، وہ ایک مشکلات میں سے ایک مشکل یہی کہ بتائیں یہ کوئی بات کر رہے ہیں یہاں، باقی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں. جو باقی کتابوں میں ہے ہی نہیں اس کو صرف یہاں پڑھ کے ہم کیا کریں گے؟ اس کے پہلے والے کو کہاں سے پڑھیں، اس کے بعد والے کو ہم کہاں سے پڑھیں. ٹھیک. یہ ہم نے کہا تبویب میں. اور تبویب میں ہم نے اس لیے یہاں پہ وقت لیا آپ کا ایک ہفتہ کہ ہمیں اگر تبویب سمجھ میں آ جائے اور مختلف تبویب سمجھ میں آ جائے تو ہمیں علم اصول سمجھ میں آ جائے. ان تمام تبویب کرنے والوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ یہ مقدمہ ہے. علم اصول مقدمہ ہے کس کے لیے؟ استنباط حکم شرعی کے لیے مقدمہ ہے. آواز کافی سلو آ رہی ہے آصف. آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آصف آج آواز کلیئر نہیں ہے. آواز آ رہی ہے لیکن کلیئر نہیں آ رہی. جی آصف کافی سلو آ رہی ہے. ہمارے پاس ٹھیک آ رہی ہے بھائی، آپ کا مسئلہ ہوگا. ہاں یہ صحیح کہا میں، کیونکہ ادھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر ایک کو ٹھیک آ رہی ہے آپ اپنا مائک یا وہ کر لیں نزدیک. جی کوئی اور بھی میسج کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی ہوں گے نا، مجھے وائس کر رہے ہیں آپ کو میسج کر رہے ہیں. اسی طرح باقیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ جی یہاں بہتر آ رہی ہے. آواز ٹھیک آ رہا ہے. چل الحمدللہ. صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اچھا آپ کے تھوڑا سا زیادہ اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صبح بغیر ناشتے کی سے زیادہ آواز جلتی بھی نہیں ہے. اچھا ہم کیوں اس پہ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کرنا کیا ہے. یہ یعنی ایک زیادتی کہیں جو بھی کہیں، ہمارا حوزے کا روش بھی یہی ہے. اور البتہ یہ ہے کہ جو ٹھیک سے پڑھ جاتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا، یعنی کہ سب کو نہیں پتہ ہوتا. پتہ ہوتا ہے جو نکل جاتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن سب کو نہیں معلوم ہوتا. اور ہر جگہ بھی ہوتا ہے، یہ صرف حوزے کا نہیں ہے. ہر علم میں جب بھی آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک چیز آپ کو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پڑھ کے کرنا کیا ہے، اس نے کہاں کام آنا ہے، کام آنا ہے کام نہیں آنا ہے. پھر اور ڈگری لینے کے لیے ان سب کو آپ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اکثر چیزیں تو بالکل میرے کام کی تھی ہی. اور آج کل جب خصوصاً ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے یہ تھا کہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے، پہاڑے آپ یاد نہیں کریں گے تو کیلکولیٹر ہمیشہ جیب میں رکھیں گے. ہمیں بچپن میں یہ کہتے تھے نا، اور کہتے تھے یاد کرو. اس وقت ہم بھی کہتے تھے یہ تو ممکن نہیں ہمیشہ کیلکولیٹر جیب میں رکھنا. ابھی تو ممکن ہو گیا، ابھی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کیلکولیٹر جیب میں رکھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی لیے بہت سی انفارمیشن جو پہلے رٹائی جاتی تھی کہ اگر آپ کو یہ رٹی ہوئی نہ ہو تو آپ اس کو کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہمیشہ کتاب خانے میں تو نہیں بھاگ سکتے. ایکسیس تو آپ کے پاس ہمیشہ کتاب خانے کا نہیں ہوتا. اب تو ہمیشہ کتاب خانے کا ایکسیس آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. بس صرف پتہ ہونا چاہیے کون سی بحث کہاں ہے، اس کو رٹنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کو پڑھنے کی صلاحیت آنی چاہیے. اگر اس پہ ہم لوگ کام کریں
بجائے اس کے کہ ہم مختلف چیزوں کو رٹ کے فلان کر کے یاد کر کے وہ کر لیں، ذہن کو اطمینان دے دیں جو تھوڑی دیر کے بعد بھول جانا ہے، مخصوصاً ریویژن نہ آنے کی وجہ سے اور زیادہ جلدی بھول جانا ہے. ایک دفعہ آپ حوضے میں اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا چھوڑنا ہی آپ کا یہی ہے. یعنی کبھی ادھر اس پہ بحث ہو گئی، کبھی ادھر علم اجمالی پہ بحث ہو گئی، ادھر انسداد پہ بحث ہو گئی، ادھر شہرت پہ بحث ہو گئی. تو ہمیشہ اسی قسم کی بحث کرتے رہنے سے وہ ذہن میں یہ ساری چیزیں تازہ رہتی ہے. لیکن جب آپ عام معاشرے میں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ابحاث تقریباً اجنبی ہو جاتی ہیں. ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں جو مصادر ہیں وہ پڑھنا آئے. اس دوران جب ہم یہ کام کر رہے ہیں مختلف اوقات میں مختلف کتابوں کو پڑھیں، ہے نا. مثلا آپ نے یہ عجز و تقریرات کو کچھ دنوں کے لیے پڑھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا لکھنے کا انداز کیا ہے اور یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو 100% سمجھ میں آئے. ہو سکتا ہے میں بولتے ہوئے کچھ چیزیں کو صحیح نہیں بول رہا، آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو سمجھ صحیح نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ حصہ صحیح نہیں بولا، چھوڑ دو. اس کے علاوہ 80% سمجھ میں آ رہا ہے، بس بہت ہو گیا. ایک ہم مختلف کتابوں کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کی تبویب اور اس میں چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں یہ ہم پتہ کر لیں. ابھی یہ بھی ختم ہو گیا. پہلے جو فقیہ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر اس کو ایک مسئلہ پیش آ گیا تو اس کی لائبریری میں یہ چیز کہاں ہے، اس کو وہ اٹھائے اور اس جگہ کھول کے دیکھ سکتے. آپ کے لوگوں کے لیے وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. سرچ کرو جہاں مرضی ہے نکال کے لے آئے. تو سرچ کرنا آنا چاہیے اور آپ کے گوگل کو اصولی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. آپ زیادہ اصول سرچ کرتے رہیں گے، جیسے ہی آپ لکھیں گے وہ اصول کے مطابق کا ہی آپ کو رزلٹ دے گا. تو کچھ عرصہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو اپنے گوگل کو بھی اپنے ساتھ کر لیں، مختلف کتابیں پڑھیں، تبویب ان کی آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے. سب کا سب سافٹ ویئر نہیں کرتا اگر آپ کو بالکل ہی آئیڈیا نہ ہو. اس کی روشنی میں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چیز جہاں ہے عند ضرورہ میں اس کو وہاں سے لے کے پڑھ سکتا ہوں، پڑھ کے میں اپنا مطلب سمجھ سکتا ہوں اور اس کے بعد میں آگے استدلال کر سکتا ہوں، بس کافی آپ کے لیے. کچھ چیزیں ہیں جس کا جو بنیادیں ہیں وہ ہمیشہ استوار ہونے چاہیے، اس کی بات نہیں کر رہا. بنیادی استوار نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ کے کسی چیز کو ہر چیز کو پڑھ کے نہیں کر سکتے. بنیادی اصول آپ لوگوں نے کر لیا. بنیادی اصول کرنے کے بعد ابھی بھی ایک بنیادی اس کا فریم اصول کا اپنا بنا لیں اور اس کے بعد جو بلند و بالا عمارت بنانی ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر وہ جہاں جس وقت جو ان سے ٹاور کھڑا کرنا ہوگا ہم کھڑا کر دیں، ہمیں پتہ ہے. اس میں آپ کہیں بھی پھر پیچھے انشاءاللہ نہیں رہیں گے. آ جائیں ابھی اسی تبویب پہ آپ پیچھے جاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم لوگوں نے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا ہمیں کوئی اس میں شوق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے ہماری تبویب یہ ہے اور ہم نے اس میں یہ اضافہ کر دیا ہے، ہم نے کیا کر دیا ہے. اس خانی کی ہمیں ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ لوگوں کو راہ ملنی چاہیے. اس سب کے کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کا ذہن بھی کام کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوا اب بالآخرہ اس سارے تبویب میں کون سی تبویب زیادہ وہ ہے، بہتر ہے. عملاً ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے الگ مسئلہ ہے. ٹھیک. تبویب کے لیے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے علم اصول کو. ٹھیک. پہلا حصہ کیا ہے، اس تقسیم سے پہلے ایک اور چیز آپ جان لیں. جیسا ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، مقدمہ ہے، استنباط ہے حکم شرعی کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ہم نے اس کی تعریف میں بھی پڑھ لیا اور وہ ہمیں معلوم بھی ہے، تعریف پڑھیں یا نہ پڑھیں. اب جب ہم نے استنباط کرنا ہے ادلہ شرعیہ سے تو یہ حجیت کے اعتبار سے بات ہوئی. تو یہ جو ادلہ شرعیہ ہے یہ دلیل یا دلیل اجتہادی ہے یا دلیل فقاہتی ہے. سارے اصول کو اگر آپ تقسیم کریں تو یہ 2 ہی چیزوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یا ادلہ اجتہادی ہوگا یا ادلہ فقاہتی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی آ کے علم اصول کو اسی پہ تقسیم کریں. فنی اعتبار سے تبویب آپ کی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک. اور اس تبویب کو کرنے کے لیے آپ کہیں گے قسم اول کیا ہے. قسم اول عناصر مشترکہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ما یعم الدلیلین، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں
ایک تو بنیادی تقسیم آپ نے کر دیا دلیل فقاہتی، دلیل اجتہادی اور دلیل فقاہتی میں. آپ کہیں گے میں اس بحث کو الگ کروں گا، اس بحث کو الگ کروں گا. کچھ چیزیں جو ان دونوں میں کام آتی ہیں، دلیل اجتہادی میں بھی کام آتی ہے، دلیل فقاہتی میں بھی کام آتی ہے، یا دلیل اجتہادی اور فقاہتی میں پہنچنے سے پہلے کی کچھ مقدماتی ابحاث ہیں. تو قسم اول کیا ہو جائے گا؟ قسم اول وہ ہوگا جو عناصر مشترکہ ہیں، جو دلیل اجتہادی اور دلیل فقاہتی دونوں میں کام آنے والے عناصر یا دونوں سے پہلے کام آنے والے جو عناصر ہیں ان کو ہم بحث کریں گے. ٹھیک، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں یہ مباحثات آ جائے گا. کیونکہ جب آپ ادلہ اجتہادی کو ثابت کرنے جائیں گے یا ادلہ فقاہتی کو ثابت کرنے جائیں گے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ صحیح حجت ہے. کیوں حجت ہے؟ اس لیے کہ اس کی حجت پہ قطع قائم ہو گیا، دلیل قطعی قائم ہو گیا. اور دلیل قطعی قائم ہو گیا تو دلیل قطعی معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ قطع کا اعتبار ہے یا اعتبار نہیں؟ آپ کو مباحث قطع پہلے کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو، اگر آپ کے قطع حاصل ہوتا ہے کہ حجت خبر واحد پر سیرہ ہے، یا آپ کو قطع حاصل ہوتا ہے ادلہ براءت پر، براءت شرعیہ پر، یا اس حساب پر لا تنقض الیقین پر، وہ قطع حجت کیسے ہوگا؟ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلے ہمیں مباحث قطع کو لانا پڑے گا. مباحث قطع کو ہم کس طرح لے کے آ رہے ہیں؟ فرق تعبیر کا ہی ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں وہ ابحاث جو ادلہ اجتہادی اور ادلہ فقاہتی دونوں کی ضرورت ہے، ان کو ہم پہلے بحث کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو دونوں جگہ تطبیق کریں گے. ٹھیک، بس آپ نے عملاً آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ مباحث قطع کو چھیڑا ہے. کچھ ابحاث مقدماتی کو اب اس کے اندر پھر دوبارہ میں نہیں گیا ہوں کہ آپ جب یہ تبویب کر لیا تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھیں گے. اس میں یعنی اس طرح بیٹھ کے تاریخ اصول کو سامنے رکھ کے ہم نے تبویب کیا نہیں ہے کہ تبویب کے بعد اس کے نیچے کی جو ڈیٹیل ہے، اس کے فصول ہیں، وہ فصول ہم نے نہیں لکھے، وہ آپ لوگ بیٹھ کے لکھتے ہیں. حوصلہ ہے کہ کون کون سے ابحاث ہیں جو پہلے حل ہونے چاہیے. اجتہادی اور فقاہتی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو میں ادھر ڈالوں یا ادھر ڈالوں، یہ آپ نہ ادھر ڈالو نہ ادھر ڈالو، اس کو اٹھا کے پہلے ڈال. ٹھیک ہو گیا. ثانی کیا ہو گیا؟ پھر وہ جو کس سے ہے؟ مخصوص ہے ادلہ اجتہادی سے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس ادلہ اجتہادی ہے تو آپ ادلہ اجتہادی سے ہی استنباط کریں گے، ادلہ فقاہتی سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور ادلہ اجتہادی کو بھی آپ وسیع معنوں میں لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ تمام چیزیں خبر واحد اور ظواہر اور فلان اور اس بات اصل صدور اور یہ جو چیزیں ہیں، وہ تمام جو ظنون کی ابحاث ہے وہ ساری ادھر ادلہ اجتہادیہ میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. یہاں ہم نے دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے بھی تقریباً یہی کام کیا تھا. محقق اصفہانی نے انہوں نے کہا تھا ہم پہلے مباحث عقلیہ کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم مباحث ظنیہ کو رکھیں گے. پتہ نہیں ان کی تعبیر کیا تھی اس کے لیے. مباحث سب سے پہلے انہوں نے مباحث عقلیہ کہا تھا، دوسری تعبیر ابھی میرے ذہن میں نہیں، جو جیسے بھی کہا. وہاں ہم نے ان سے کہا تھا آپ نے پہلے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ شرافت ہے مباحث عقلیہ، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی فنی تقسیم نہیں ہے. لیکن اب ہم سے کیا آپ نے کیوں رکھا پہلے؟ ہم کہیں گے یہ وہ ابحاث ہیں جن کو اصل ہمارا محور جو ہے ادلہ اجتہادی ادلہ فقاہتی ہے. ادلہ اجتہادی اور فقاہتی کو جو چیزیں پہلے چاہیے ان کو ہم پہلے رکھیں گے. یہ احساس فنی ہو گیا. فنی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ان دونوں میں ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو پہلے رکھا. اس کے بعد ادلہ اجتہادی کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اگر ادلہ اجتہادی ہو تو ادلہ فقاہتی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. میں پہلے ادلہ اجتہادی حل کر لوں گا اپنے ساتھ، اور ان کو سارے ان کی حجت کو ثابت کر کے ان کو ان کے ابزار ہونے کو، ان کی کاشفیت کو، ان سب کو میں حل کر لوں گا. اس کے بعد میں آ جاؤں گا کس میں؟ ثالث میں، ادلہ فقاہتی میں. ٹھیک ہے نا. اور ادلہ فقاہتی کیا ہے؟ ادلہ فقاہتی یہی اصول عملیہ ہے. ٹھیک، میں آ کے اس پہ بحث کر لوں گا. بس قسم اول ہو گیا جو ادلہ فقاہتی اور اجتہادی دونوں کو شامل ہے. قسم ثانی ادلہ اجتہادی، قسم ثالث ادلہ فقاہتی ہو گیا. اور رابع کیا ہے؟ جو اب ان دونوں میں نہیں آیا اور علم اصول میں چاہیے، جو نہ ادلہ اجتہادی ہے نہ ادلہ فقاہتی ہے، علم اصول میں ہم بحث کرتے ہیں.
ما خارج عنہما، ان دونوں سے جو باہر ہے. جیسے مثلا تعارض ادلہ کی بحث ہے یا اور بھی ابحاث ہیں جو آپ کرتے ہیں اور اس دو میں نہیں آتی ہیں، اس کو اگر آپ کے یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا آپ کے خاتمہ کا ہو. ہماری یعنی ساری محوریت اس کا ادلہ اجتہادی ادلہ عقاہتی کو حاصل ہے، اس پر ہم نے ایک باب پہلے رکھا اور ایک ہم نے فصل بعد میں رکھی. یہ رکھنے کے بعد اگر یہ تقسیم آپ کو سمجھ میں آتی ہے تبویب تو بہت اچھا ہو گیا، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو جو بھی تبویب سمجھ میں آتی ہے وہ کرے، وہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. عملاً آپ کو کیا کرنا ہے، واپس آ کے اصول اس پر صاحب کفایہ کی تبویب پہ آنا ہے اور اسی کے مطابق ابھی بھی ہم اس تقریباً اسی کے مطابق چلیں گے. ابھی ہم آگے چل کے جب شروع کریں گے تو واضح کی بحث سے شروع کر دیں گے. ہم کہیں گے کیونکہ انہوں نے جلد اول میں یہ ابحاث کی ہیں، اسی ابحاث کے مطابق ہم بھی یہی ابحاث کریں گے اور اسی طرح چلیں گے. ہم ابھی قد سے شروع نہیں کریں گے، ہم اپنے حساب سے اب قد سے شروع کرنا چاہیے. یہ نا آپ نے جو کہا کہ تبویب یہ ہے آپ قد سے شروع کریں، قد سے شروع کریں تو آپ کہیں گے جلد اول کیا ہوا. وہ تو کیونکہ صاحب کی فائنل لے جا کے جلد ثانی کے شروع میں بحث کیا ہے، آپ کہیں گے اصول جلد اول سارا کدھر چلا گیا، اس کو ہم کہاں پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ تو ہم کہیں گے ہم ابھی پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پڑھیں گے اسی طرح جس طرح صاحب کفایہ نے تبویب کی ہے. لیکن یہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول ہے، اس کے لیے آج اتنا کافی ہے. اور آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو ہم حاضر ہیں، نہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کتاب پڑھنے کے حوالے سے جو بات ہے، بعض اوقات مثلا کوئی عربی خصوصاً پرشین میں تو ہمیں کافی مسئلہ آتا ہے، عربی جو فارسی عربی میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی کچھ پیچیدہ الفاظ ہیں دقیق الفاظ ہیں تو ان کو چھوڑ کے جانا چاہیے مطالعے میں. مویشی مطالعہ میں آپ کو سب سے پہلے مطالعہ کرنے کے لیے ہر کام کے لیے وہ کام کرتے جاؤ، وہ آتا چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ اگر کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو آتا چلا جائے گا. فارسی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مخصوصاً اس لیول کی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی فارسی نہیں ہوتا، اس میں صرف است اور نیست ہوتا ہے، باقی ساری عربی اصطلاحات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی اور آپ ناول پڑھ رہے ہیں فلان پڑھ رہے ہیں وہاں ہے، وہاں بہت سے ایسے تعبیر آئیں گی جو آپ کہیں گے فارسی میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ ادھر پڑھتے ہیں اور ادھر آپ کے پاس بہت کم چیزیں ہیں فارسی میں، باقی تو عربی میں لکھی گئی. ٹھیک ہے، یعنی اس سطح پہ فارسی کی چیزیں نہیں ہے کہ آپ کہیں جو ہمیں فارسی پڑھنے میں دشواری ہے. اور دشواری صرف اتنی ہی ہے جتنے آپ کے ذہن میں، اور اس کے علاوہ نہیں ہے. مشکل الفاظ اردو کے بھی وہی مشکل الفاظ ہیں، اگر آپ تھوڑی سی سنگین اردو پڑھ رہے ہیں تو وہی فارسی کے وہی الفاظ ہیں جو آپ کو اردو میں بھی نہیں آئیں گے اور فارسی میں بھی نہیں آئیں گے. اگر جملے کا اسٹرکچر اور است اور نیست نہیں آتا وہ تو 2-3 دن پڑھیں گے تو وہ آپ کو آ جائے گا خود بہت، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک، تو آج کل تو اور آسان ہو گیا، آن لائن ڈکشنریز ہو گئی ہیں، سب چیزیں ہو گئی ہیں، کون سا لفظ نہیں آ رہا تو فوراً ڈکشنری کر لیں اور کیا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کو الفاظ نہیں آ رہے ہیں، مخصوصاً اگر اصول پڑھ رہے ہیں، باقی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اشعار پڑھ رہے ہیں جہاں بہت سے کلمات ایسے ہیں جن کے آپ کو معنی نہیں آ رہے، یعنی قدیم کوئی شعر پڑھ رہے ہیں وہ اردو کا ہو، فارسی کا ہو، عربی کا ہو. لیکن اگر اصول پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے 1-2 گھنٹے میں 1-2 دفعہ آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، اور ڈکشنری آپ کی آن لائن موجود ہے، آپ وہ دیکھ لیں. ایک دوسرا، اسی صفحے کو اگر پڑھتے رہیں تو کانٹینٹ سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھا اس کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں مطلب پتہ نہیں ہے دقیقاً، لیکن ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا. مثلا یہ آپ کو پتہ ہے، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں حجیت آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اتنا حجیت اور مختلف چیزوں کے ساتھ پڑھا ہوا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز واضح ہو گئی، اچھا حجیت یہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن جو مرضی. تعریف میں آپ جو مرضی حجیت کی تعریف کرتے رہیں، لیکن حجیت یہ ہے کیوں پتہ چلا یہ اتنی جگہ استعمال ہوا، یہ دقات کے ساتھ ہوا، ادھر خبر کے ساتھ ہوا، ادھر فلان کے ساتھ ہوا، ادھر پتہ نہیں کس کے ساتھ، عقل کے ساتھ ہوا، ادھر کس کے ساتھ ہوا. وہ سب سے آپ کے ذہن میں ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، اچھا حجیت اس چیز کو کہتے ہیں. پڑھتے رہیں گے تو آپ کو وہ چیز بھی واضح ہو جائے گی. اصل مسئلہ پڑھنے کا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، صرف اتنا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
ساری رکاوٹ ابھی آپ میں اور آپ کے اجتہاد کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ٹھیک یہ نا. دوسرا پڑھنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو ایک بیریئر ہے حاجب نفسی ہے کہ یہ کام مجھ سے تو ہو سکتا ہی نہیں. یہ حاجب آپ کے برطرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, صرف اتنا سا وہ فرق ہے. اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ حاجب نکل جائے, باقی سارا آپ لوگوں نے خود کرنا. اس میں کوئی ایسی چیز سرے سے نہیں ہے, نہ کوئی مشکل ہے, نہ کوئی محال ہے, نہ کوئی فلان ہے, نہ وہ لوگ جو ابھی اجتہاد پہ پہنچے ہوئے ہیں یا ابھی کل کو پہنچیں گے فلان, ان میں سے کوئی بھی آپ سے زیادہ صلاحیت کا ہے, آپ سے زیادہ محنت کے بہت. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا ہم سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں, بہت الا ماشاء اللہ. جتنی آپ محنت کا تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن آپ کہیں کہ ہم سے زیادہ صلاحیت والے خال کہیں نہیں. اور یہ اکثر آگے نکلنے والے ان میں یہ آپ سے صلاحیت میں بہت کم ہے. جو صلاحیت میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہ محنت زیادہ کرتا ہے, آگے وہی نکل جاتا. بہت کم لوگ ہیں آپ سے کم زیادہ صلاحیت کے, لیکن آپ سے آگے بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ محنت میں زیادہ ہے اور ان کے سامنے یہ حاجب نفسی نہیں ہے. وہ حوزہ علمیہ میں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سے بڑوں کا, بڑے ناموں کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نام اندر سے کیا ہے. غلطی ابھی ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو سب نے غلطیاں کی ہوئی ہیں. کہ کون ایسا ہے جس کا بحث آنے کے بعد اس میں سے کوئی کیڑے نہ نکال سکتا ہو, اعتراض نہ نکال سکتا ہو, نہ کہہ سکتا ہو یہ فانی نہیں ہے, یہ فلانی نہیں ہے, یہ فلانی نہیں. سب کے ساتھ ہم بھی جو کہیں گے, ابھی ہم نے جو تبویب کیا اس میں آپ کل کچھ 10 اعتراض نکالیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے. ابھی آپ کی ایج میں آپ کیوں آپ کا ذہن نہیں چلتا میں اگر کوئی بات کہوں گا تو فلانی پتہ نہیں کیا کہے گا, فلانی پتہ نہیں کیا کہتا رہے, اور آپ کو اور کیا چاہیے. اگر آپ کی بات اس قابل ہو کہ باقی لوگ اس میں سے قول تو قول کر سکیں, اس میں سے اعتراض نکال سکیں, تو یہ تو آپ کی بہت بڑی بات ہو گئی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے اذہان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس میں پھر کوئی مناقشہ نہ ہو سکتا ہو, تو جا کے وہ اجتہاد ہوا نا, تو جا کے وہ نظریہ ہوا. نہیں بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آج سے پہلے کسی نے ایسا کوئی نظریہ پیش نہیں کیا ہے جو آپ دوسرے آدمی ہوں اور ایسا کوئی نظریہ دے سکیں. اس لیے اس حاجب نفسی کو برطرف کریں اور مطالعہ جاری و ساری رکھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد